बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा मुक़द्दस और पाक महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मुसलमानों पर रमज़ान के महीने के रोज़ों को कब फ़र्ज किया गया, और क्या हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज हुआ करते थे? तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि किस किस उम्मत पर किस तरह से रोज़े फ़र्ज हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर हमने रोज़ों को फ़र्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोज़े रखो। दोस्तों, रमज़ान में जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है और अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती है। इसीलिए इस महीने को माह वुसअते रिज़्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर से हर गुनाह से परहेज़ करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास और मजहबी नज़रिए से देखते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोज़े रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह ही महीने में 3 रोज़े रखे, वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोज़ों को तूफ़ान नूह से बचने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के हिसाब से वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार किया करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़ा रखते थे और ये रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिरी में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक ही रोज़ा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोज़े रखे गए। लेकिन कई रिवायतें ये भी बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका सबसे अलग था। चुनांचे सहाबा इकराम का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगातार 3 महीने रोज़े रखने का हुक्म दिया था और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी यानी कि बातचीत करने का बड़ाई हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोज़े रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी यानी बातचीत करने का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद ना आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से
میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا؟ اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ یعنی ٹہنی توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے دوستوں، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسا کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے حساب سے آج کے امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد یعنی سنکھیا اور یہ کب، کس وقت، کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر بھی فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستوں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے، یعنی سیدھا راستہ بتانے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی انسان بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی انسان بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اسی ہدایت پر شکر ادا کرنی چاہیے۔ دوستوں، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت نے ان روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10ویں تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستوں، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے زمانے میں جب سائنس کی نالج بہت آگے ہے تو وہ نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں، تو ان سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے۔ تو آج ہم سائنس کے حساب سے لگ بھگ 7 فائدے آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے
کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو انسان روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے اور نہ لو ہوتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہا کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر، ہائی بی پی، لو بی پی سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، جو روزے دار ہوتا ہے وہ کھانا کم استعمال کرتا ہے، جس میں بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں ہم سال بھر ہمارے بہت سارے ساتھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے، واکنگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چربی پگھلنے لگتی ہے اور انسان کے جسم میں جو بلا ضرورت موٹاپا آ جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والے کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی ہے، یعنی اس کے پٹھوں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور کسی بھی حساب سے اس کا پٹھا کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے؟ روزہ رکھ کر دیکھیے کہ جسم کے اندر کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں، ایسے بدلاؤ کہ جن بدلاؤں کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ بدلاؤ ہمارے جسم میں نہیں آ پاتا۔ 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے اور سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان میں پھیپھڑوں میں خون جمع ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کے جسم کی خون کی سپلائی بہت کم ہو جاتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے پھیپھڑوں میں جو خون جمع ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگتا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ پھیپھڑوں میں جمع ہوا خون پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے انسان کا پھیپھڑا صاف اور کلین ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہے، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودا خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب گودا حرکت میں آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے اور انسان کے ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، لگ بھگ ہم نے 7 فائدے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ انہیں بھی یہ بہترین جانکاری مل سکے۔ تو دوستوں، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔